मत करो जाकिर नालायक, ऐसी बातें मत करो, हमारे जज्बात मजरूम मत करो। तोता रटी हुई चीजें अगर वो बोलना शुरू कर देगा तो वो आलिम नहीं बन जाएगा। तो मेरे नजदीक यहाँ पे डॉक्टर अब जाकिर नाइक नहीं, डॉक्टर जाकिर नालायक हैं। ये जो रटे लगाए हुए रेफरेंसेस है ना, इनसे बहुत बालातर है इश्क। ये आप डॉक्टर जाकिर नाइक जी उसी के मुताल्लिक कह रहा हूँ मैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर जाकिर नाइक को खुद किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। आपको तो कुछ भी नहीं पता, उसका तो ईमान ही नामुकम्मल है। वो मुसलमान हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता। ऐसे जवाब तब आते हैं जब आप कम इल्मी का शिकार होते हो। तो यही हरकत जो है ना ये जाकिर नाइक कर रहा है। वो अगर ला इल्म है तो वो माजरत कर ले कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मैं इस पे बात नहीं कर सकता, वो ना बात करे। बहरहाल मेरे वो जज्बात उस बात से मजरू हुए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। पॉडकास्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जिस शख्सियत के मतलब हम बात करने जा रहे हैं वो है इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनकी खिदमात इस्लाम के लिए कहा जाए तो बेजा ना होगा, बहुत ज़्यादा हैं। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जाकिर नाइक आज हमारे लिए जो अहम मौजू है गुफ्तगू का वो यही है, जब से पाकिस्तान आए वो उनकी मुख्तलिफ बातों को देख लिया जाए। मुझे यकीन नहीं है कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक खुद कर रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि उनको फीड किया जा रहा है या उनसे ये बातें करवाई जा रही हैं। मतलब जैसे देखा जाए तो पाकिस्तान एयरलाइंस के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मुझे 1000 किलो वज़न लाने के ऊपर टैक्स में या जो उसका किराया था उसमें छूट नहीं दी गई। अच्छा नुमान देखें, सबसे पहले तो जो आपने बात की कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान एयरलाइंस पे ये एतराज़ किया कि 1000 किलोग्राम के वज़न पे उन्हें डिस्काउंट नहीं मिला। पहली बात तो ये है कि जब आप एक नेक मकसद के लिए निकलते हैं, मैंने उनको एज आ हमेशा दाई देखा है कि वो दावत देते हैं इस्लाम की। लोगों ने उनके वो हाथों पे बैत भी की, मुसलमान भी हुए। तो जब आप एक नेक मकसद के लिए निकले हो तो पहली बात तो यह है कि 1000 किलोग्राम आप क्या कर रहे हो, इतने कपड़े लेके वो निकले हैं, फैशन शो पे तो नहीं वो निकले कि रोज के उन्होंने कोई सैकड़ों कपड़े बदलने हैं और 1000 किलोग्राम हो गया। और दूसरी बात यह है कि अगर आप 1000 किलो का वजन लेके चले भी हैं तो आप एक नेक मकसद के लिए निकले हैं, आप कारोबार करने नहीं निकले। यू आर नॉट हेयर फॉर बिजनेस। जी, बिजनेस करने आए तो फिर आप डिस्काउंट मांगे। जी। तो आप तो एक नेक मकसद के लिए अगर आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये चीजें तो फिर उससे बालातर हो जाती हैं। चलें पीएए को तो छोड़ दें। दीन के हवाले से बात करते हैं, थोड़ी सेंसिटिव हो जाएगी। मेरा इस हवाले से बहुत मुख्तलिफ उनके मुतल्लिक राय है डॉक्टर जाकिर नाइक के मुतल्लिक, और मैं उनका फॉलोअर भी हूँ। मैंने मतलब उन छोटे होते उनको सुनते आ रहे हैं और मुतअद्दिद बार यही देखा कि उन्होंने दीन की दावत दी, दीन फैलाया, मुख्तलिफ लोगों को मुसलमान किया। लेकिन जब से मैंने ये सुना कि उन्होंने वाक़या करबला को सियासी जंग करार दिया, तो उसके बाद से मेरा दिल उठ गया, यकीन करें। तो इस पे मैं तो नुमान, ये आपका नहीं, मेरा नहीं, तमाम मुसलमानों का बहुत ज्यादा हसास टॉपिक है। ये बात उन्हें करने से पहले सैकड़ों, हजारों, लाखों दफा सोचनी चाहिए थी कि वो ये बात करें तो किस जाविये से करें, किस एंगल से करें। एक टाइम था, जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं भी बचपन से उनके तर्ज बयान से, उनके कुरान पाक के रेफरेंसेस, हवाले देने के तरीके से बड़ा मुतासिर था। सूरत नंबर, आयत नंबर, सब कुछ उनका कोट करना। लेकिन नुमान, शैतान को भी बड़ा इल्म दिया गया था, जी, ठीक है। जी, पहले आसमान पे उसका नाम आबिद था, दूसरे पे जाहिद था, जी, ठीक है। इबादत करने वाला आबिद, जाहिद, फिर खाजिन, जी, अजाजील, किन जी, किन अलकाब से उसे नवाजा गया था। तो इल्म तो उसके पास भी बहुत था, अदब नहीं था। अदब के बगैर इल्म बेकार है, जीरो से भी बदतर है।
کیونکہ نعمان کتابیں گدے پہ لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا، یا جی طوطے کو اگر آپ چیزیں رٹا دو بتا دیں تو طوطا رٹی ہوئی چیزیں اگر وہ بولنا شروع کر دے گا تو وہ عالم نہیں بن جائے گا. تو میرے نزدیک یہاں پہ ڈاکٹر اب ذاکر نائک نہیں، ڈاکٹر ذاکر نالائق ہیں. یا بڑی بات کریں. بالکل، میں پورے دعوے سے اور پورے اس سے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہی از نو مور ڈاکٹر ذاکر نائک فار می ایٹ لیسٹ، یا ان لوگوں کے جن کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے ان کے لیے یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سوال ان سے 2007 میں کیا گیا تھا اس حوالے سے، جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ سیاسی جنگ کا نام لیا انہوں نے، اور دوبارہ پھر یہی سوال ان سے 2024 میں کیا گیا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ انہوں نے اس جواب کی نفی نہیں کی. آج بھی انہوں نے کہا جی میرا اس حوالے سے جواب پہلے پڑا ہے یوٹیوب پہ، یا میں پہلے یہ جواب دے چکا ہوں، تو مجھے آپ لوگوں کے سامنے متنازع بنانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. متنازع بیان تو یہ آلریڈی پھر ہو چکا ہوا ہے، بات تو متنازع ہو چکی ہوئی ہے. کیوں نعمان؟ سمپل سی بات ہے، واقعہ کرب و بلا کے بعد صرف 2 ہی خیمے رہ گئے، ایک امام والا خیمہ رہ گیا اور ایک یزیدی خیمہ رہ گیا. یا آپ اس طرف ہو یا آپ اس طرف ہو، آپ دونوں کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے. تو جسٹ ناٹ پاسبل کہ آپ ایک بیان، ایک طرف تو آپ دائی بنے ہوئے ہو، ایک طرف آپ اسلام کا پرچم لے کے چل رہے ہو، ایک طرف آپ بڑی جو ہے نا وہ ریفرنسز اور اس طرح قرآنی آیات کوٹ کر رہے ہو، اور دوسری طرف آپ ایک ایسے واقعے کو اس کو سیاست کا نام دے رہے ہو. کس چیز کی سیاست؟ کس چیز کی سیاست؟ انہیں یہ بھی تو وضاحت کرنی چاہیے تھی نا کہ کس چیز کی سیاست، کیا سیاست تھی اس میں. انہوں نے تو میرا دین ان کو سے سوال ہے. انہوں نے تو دین کو بچایا، اور کہا جائے مطلب چھوٹے ہوتے سے لے کے آج تک میں نے جو تعلیم حاصل کی، میں نے جو دیکھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں، آپ کے نواسے حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام، اللہ ان پہ سلامتی کرے، انہوں نے تو دین کو بچایا. تو آپ ان کو سیاست کا نام دے رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ نعمان سیاست کا تو دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں ہے. دی است حسین، دی پناہ است حسین. کیا بات. میرے حسین شہنشاہ ہیں. اگر میں ایک سمپل سی ون لائنر بات کروں گا، اگر یہ سیاسی جنگ ہوتی نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آج تک اور رہتی دنیا تک لوگ اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں حسین حسین حسین. کوئی یزید کیوں نہیں رکھتا نام؟ ذاکر نائک اپنے بچے کا نام، اپنے بیٹے کا نام یزید کے نام پہ کیوں نہیں رکھتا؟ اگر وہ اتنا ہی اس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا سپہ سالار تھا، بڑا وہ تھا، تو اپنے بیٹے کا نام پھر یزید کے نام پہ رکھے. آج تک کس نے اپنے اولاد کا نام یزید کے نام پہ رکھا ہے؟ مجھے کوئی ایک ایگزامپل بتا دیں آپ. ایک ان کی ایک اور بات بڑی متنازع ہو رہی ہے. ہماری ریاست پاکستان میں تو اس طرح سے پہلے ہی بہت سے ایشوز چل رہے ہیں، تو ہم عوام جو ہے وہ ان لڑائی جھگڑوں سے تھک چکی ہے اور سکون اور پیس چاہتی ہے. اور وہاں پر یہ بات کرنا کہ اگر آپ ایک میک اپ کی ہوئی لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو فیلنگ نہیں کریٹ ہوتی یا آپ کے اندر کوئی فیلنگ نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے. نعمان میرا خیال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خود کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے، عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور بیوی کے روپ میں بھی ہے. عورت کو جتنا درجہ اسلام نے دیا ہے، جتنی عزت اسلام نے دی ہے، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ یہ تو سعادت حسن منٹو کا ایک جملہ ہے بڑا پرانا سا، کہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے نا اپنی گھر کی عورتیں چھوڑ کے ہر عورت گوشت کی دکان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ذاکر نائک تو خود اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر ایک عورت میں 20 منٹ تک صرف گوشت ہی ٹٹول رہے ہیں، تو میرا خیال ہے مجھے ان کی ذہنی کیفیت پہ تو اب شبہ ہو رہا ہے. ہی از دا ون کہ جس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، عام بندے کو ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ اس نظر سے نہیں ایک دوسرے کو سکین کر رہا ہوتا. سر آپ ڈاکٹر بھی ہیں پیشے کے لحاظ سے، تو بایولوجی اس پہ کیا کہتی ہے؟ کیا ایسی کوئی بات؟ ایک ایگزامپل دوں گا. میری والدہ ڈاکٹر تھیں، تو ان کے پاس ایک دفعہ ایک پیشنٹ آئی.
اور وہ پیشنٹ آ کے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اور یہ نعمان آج سے 40 سال پرانی بات ہے. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، تو میری بہو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ماڈرن ہے، وہ تو صبح اٹھتی ہے تو نائٹی پہن کے ہی گھوم رہی ہوتی گھر میں، کچن میں چلی جاتی ہے. تو میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ بیٹے کو سمجھاؤ کہ یہ اس طرح نہ پھرا کرے. تو اس لڑکے نے جو اس وقت جواب دیا تھا نا، وہ میں آج تک کوٹ کرتا ہوں. اس نے یہ کہا تھا کہ امی جان اچھا یہ میری بیوی ہے، جو کام میں اس سے لے سکتا ہوں وہ اپنی ماں بہن سے نہیں لے سکتا. تو بیوی کا بھی ایک رتبہ ہے، ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی جو ایک فیلنگز بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ہوتی ہیں، وہی آپ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے وہ فیلنگز نہیں آتی. ٹھیک ہے، اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے وہ فیلنگز نہیں آتی ہمیں. تو ہمارا معاشرہ اب اخلاقی قدریں اور اتنی چیزیں ہم اتنے باشعور ہو چکے ہوئے ہیں. خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں کو ایجوکیشن ہے، ساتھ ہم کٹھے پڑھتے ہیں. میں میڈیکل کالج، علامہ اقبال میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا ہوں، وہ کو ایجوکیشن ہے، ہم سارے کٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور میڈیکل جیسا سبجیکٹ تو آپ کو پتا ہے کتنا اوپن سبجیکٹ ہے کہ جس میں بایولوجی، انیٹمی، فزیولوجی سب کچھ ہے. تو جب آپ ساری ایسی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ اگر آپ اس کو علم کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو شہوت بھی اس میں شامل کر رہے ہوں گے. یہ تو ایک بیمار ذہن کی اختراع ہے، یہ عام نارمل ذہن کی اختراع ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات ان کی بڑی متنازع چل رہی ہے کہ وہ لڑکی، بلکہ انہوں نے اس کو لڑکی نہیں بلکہ خاتون کہا اور عورت کہا کہ وہ بالغ ہوگی یا وہ عورت ہے. تو وہ عورت جو بالغ ہونے کے بعد شادی نہیں کرتی، تو اس کے لیے انہوں نے 2 آپشن بتائے. یہ بھی ویڈیو ان کی کافی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. ایک آپشن انہوں نے بتایا کہ وہ اس کو بازاری عورت ڈکلیئر کر دینا چاہیے، اور دوسرا آپشن انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کو، اس عورت کو اس شخص کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے جس کی پہلے سے شادی ہوئی ہے اور اس کے پاس پہلے بیوی موجود ہے. تو اس عورت کو چاہیے کہ اس مرد کے ساتھ شادی کرے. نعمان، ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس احمقانہ بیان کے بعد تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح شاید وہ خود دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ صرف اپنے لیے رستہ کھول رہے ہیں اس طرح کی شکیں بیان کر کے. ادروائز پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ ہمارا آئین جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کی جسٹس ہیں، تو انہوں نے بھی ہمارے یہاں پہ میڈیکل لیگل میں سیکشل اسالٹ کے جو کیسز ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ اس چیز سے منع کیا ہے کہ ایسے جملے، ایسے الفاظ اور ایسے معائنے کی چیزوں کو میڈیکل لیگل سے حذف کر دیا جائے کہ جو اس عورت کی کردار کشی تک بات لے کے جائے. ایسی کوئی چیز شامل نہیں کرنی کہ وکیل یہ پوائنٹ اٹھا کے اس کی کردار کشی کر سکے. تو ذاکر نائک کا یہ بیان تو صرف کردار کشی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ایڈ کروں گا کہ لاہور ہائی کورٹ میں فل بینچ میں یہ کیس چل رہا ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں یہ کیس کی سماعت بھی ابھی ان دنوں چل رہی ہے. اور اس میں بھی یہ 2 فنگر ٹیسٹ کے حوالے جی بالکل بالکل کہ وہ کس طرح ہونا چاہیے. اور ہمارا تو آئین عورت کو حفاظت دیتا ہے، ہمارا مذہب عورت کو حفاظت دیتا ہے. نعمان، چادر کھینچ لینا بہت آسان ہے، چادر دینے کا حوصلہ ہونا چاہیے. یہ تو ذاکر نائک چادریں کھینچ رہا ہے. عزتیں خراب تو کوئی بھی کر سکتا ہے، تو کوئی بھی کر سکتا ہے، چادر دینا کام ہوتا ہے. بالکل. اور یہاں پہ میں نعمان یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سمپل سی بات ہے کہ جو ہم جس بات سے ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا، جی نعمان، لاسٹ ٹائم بھی ہماری بات ہوئی تھی یوٹیوب پہ یا ایک جنرل فورم پہ، سوشل میڈیا پہ کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. مثلاً انفارمیشن، صرف معلومات پڑھی ہیں. اس کے بعد اگر کوئی اس شعبے کا تعلق رکھنے والا انسان ہے تو اس کے لیے وہ نالج ہے، علم. پھر اس کے بعد وہ اس علم کو جب اپلائی کرتا ہے تو وہ وزڈم ہے، عقل ہے. اب یہاں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انفارمیشن، نالج، وزڈم، معلومات، علم اور عقل، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد نعمان آگاہی آتی ہے. آگاہی کے بعد شعور آتا ہے. شعور کے بعد پھر لا شعور آتا ہے.
اور ایونچولی جب آپ یہ تمام منازل طے کرتے چلے جاتے ہو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ تو صرف لا علم ہو، آپ کیا کو بات، تو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں، آپ کو صرف اتنا پتا ہے کہ جتنا اللہ کے اذن سے آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ عطا کیا گیا۔ تو جب آپ لا علمی کی منزل پہ آتے ہو تو پھر آخری منزل آتی ہے عشق کی منزل۔ واہ واہ، کیا بات، کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، ہاں، جہاں دل ملے وہاں سر وہاں جھکا، سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، بیٹھ نہ جا، سوال کر نہ نہ جواب دے۔ جواب دے، عشق کی منزل وہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی، عشق کیا ہے یہ سب کو نہیں پتا ہے، نہ یہ سب کو عطا ہوتا ہے۔ لوگ تو شروع میں انفارمیشن، نالج اور وزڈم تک بھی نہیں پہنچ پاتے، تو کانشسنس، پھر شعور، لا شعور، اور یہ ان چیزوں تک، انٹلیکٹ تک، اور پھر یہ لا علمی تک، اور بالآخر عشق تک کیسے پہنچیں گے؟ عشق کی اپنی 7 منزلیں ہیں، محبت ہے، عقیدت ہے، وہ آخری جذبہ پھر موت کا جذبہ ہے۔ جب انسان مرتا ہے نا، بلے شاہ ایسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ جب آپ مرنے سے پہلے مر جاتے ہو نا تو پھر آپ کو وہ منزل عطا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی بات ہے، مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے، کھوپڑی سے فارغ ہونا پڑتا ہے۔ مرنے سے پہلے مرنا۔ یہ جو رٹے لگائے ہوئے ریفرنسز ہیں نا، ان سے بہت بالا تر ہے عشق۔ یہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک جی اسی کے متعلق کہہ رہا ہوں میں کہ رٹے لگائے ہوئے علم سے عشق بہت بالا تر ہے۔ ایمی نہیں علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو وہاں ابھی سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، عشق تو کر گزرتا ہے، عشق کر گزرنے کا نام ہے۔ جی اب آپ یہ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، رستے میں یزید نے ان کے پیچھے، اور یہ جو تھا ابن زیاد، اس نے امام علیہ السلام کے پیچھے حر کو بھیجا ہوا ہے، اور حر آپ کی تمام موومنٹ کو ٹریک کرتا ہوا اس کی خبریں پیچھے ابن زیاد کو بھیج رہا ہے۔ ایک ایسا جگہ بھی آتی ہے کہ جہاں پہ پانی ہے، امام اس مقام پہ جب پڑاؤ ڈالتے ہیں تو حر کی فوج کو پانی میسر نہیں ہے، تو وہ جا کے درخواست کرتا ہے امام علیہ السلام سے کہ پانی کی اجازت ہے، ہمارے جانور بھی پیاسے ہیں، ہمارے سپاہی بھی پیاسے ہیں۔ جی تو امام علی شان ذی وقار کا آپ رتبہ دیکھیں کہ وہ ان کو پانی کی اجازت دے رہے ہیں، اور جانور کے آگے جب تسلا رکھا ہوا ہے پانی کا تو وہ پی کے ہٹتا ہے، تو غلام نیچے سے وہ ہٹانے لگتا ہے برتن، تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے نانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تک پانی میں جانور 3 مرتبہ منہ نہ مار لے وہ سیراب نہیں ہوتا، یہ برتن اس کے سامنے پڑا رہنے دو۔ اور وہی تمام واقعہ جب یہ ابن زیاد سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان کو ایسے کر کے ٹریک کر کے ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ جہاں پہ پانی میسر نہ ہو ان کو۔ اور بالآخر امام کرب و بلا کے میدان میں جب خیمے گاڑتے ہیں، وہاں پہ پانی کی جو حکومت ہے وہ ادھر سے حر کی فوج لے لیتی ہے۔ اور اس ٹائم پہ کیوں عاشورہ کی رات کو حر جو ہے وہ لائن کراس کر کے امام کی طرف چلا گیا؟ کیوں گیا؟ اس نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی شان دیکھو، ان کا رتبہ دیکھو، ان کا مقام دیکھو کہ وہ جانور کو بھی سیرابی کی پریشانی سے وہ پریشان ہے کہ جانور سیراب ہونا چاہیے، اور ان لوگوں نے انسانوں پہ پانی بند کیا، اور ان پہ پانی بند کیا ہوا ہے، اہل بیت پہ پانی بند کیا ہوا ہے، اور وہ اس کا بھائی، اس کا بیٹا اور اس کا غلام لائن کراس کر کے امام کے خیمے کی طرف آ جاتے ہیں، جا کے معافی مانگتا ہے حر۔ اور حر کا مطلب کیا ہے؟ آزاد۔ یہ لقب امام حسین علیہ السلام نے اسے دیا تھا کہ آج سے تو حر ہے، تو دین سے بھی اور دنیا سے بھی تمام چیزوں سے آزاد ہو گیا، آج تو کامیاب ہو گیا۔ معافی مانگتا ہے، پاؤں پڑتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، آپ نے معاف کر دیا ہے، حضرت زینب علیہ السلام سے بھی میں معافی کا خواستگار ہوں۔ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا ہے، انہوں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔
تو خیمے سے حضرت زینب علیہ السلام فرماتی ہیں کہ آج میں تیری کوئی میزبانی نہیں کر سکتی، لیکن یہ وعدہ رہا کہ اپنے نانا کے ہاتھوں تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گی۔ اللہ وہ عشق ہے، ہر ایک کو وہ عطا نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھو نعمان، میں آپ کو تھوڑا سا تسلسل ایک قائم کر کے بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ میں نے ایک پروگرام دیکھا، اس میں ایک مفتی صاحب سے کسی نے یہ کویسچن پوچھا ہوا تھا کہ اللہ کریم کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرنا ہے یا جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے؟ انہوں نے اپنے علم کے مطابق وہ جواب دے دیا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے نعمان کہ قرآن پاک میں وہ آیت ہے کہ قیامت والے دن میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم سے فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ آپ آج قرآن پکڑ لو، آپ آج قرآن کریم کا مطالعہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی قرآن سمجھنے والا جو ہم نے یہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو قرآن آپ اٹھا کے دیکھو، قرآن کریم میں تو آپ کو واضح پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کریم نے جہاں پہ اپنی شان ربوبیت بیان کی ہے، وہاں پہ اللہ کریم فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ لیکن جہاں پہ اللہ کریم کو مجھ جیسے حقیر انسان پہ پیار آ رہا ہے، وہاں پہ اللہ کریم بڑے پرسنل ہو کے بڑے پیار سے فرما رہے ہیں میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کہہ دو میرے بندے سے میں بہت قریب ہوں، وہ میرے لیول پہ آ رہے ہیں، میری اوقات نہیں ہے ان تک پہنچنے کی، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ بندے کے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہہ دو میرے بندے سے میں بہت قریب ہوں۔ پھر دوسری جگہ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پرسنل ہو رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ تو جہاں اللہ کریم کو میرے جیسے حقیر بندے پہ پیار آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ جہاں میرا رب اپنی شان ربوبیت کی بیان کر رہے ہیں، جہاں پہ عز و جل کی بیان ہو رہا ہے، جہاں پہ ذوالجلال والاکرام کا بیان ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اب یہاں سے آگے چلو۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے میرا رب ان تمام عیبوں سے۔ میں عشق کا دعویٰ نہیں کرتا، میں عشق کا دعویٰ کر بھی نہیں سکتا، میری اوقات نہیں ہے عشق کا دعویٰ کرنے کی، لیکن میرا معشوق بے عیب ہے، میرا اللہ بے عیب ہے، میرے اللہ جی کریم بے عیب ہے۔ ٹھیک، اور پھر آگے چلو تو کیا آتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پہ درود اور سلام بھیجو۔ ٹھیک، میرا پیار، میرا عشق جس کا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کریم، اور اللہ کریم کا عشق سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے جو درود نہیں پڑھتا، کیونکہ ایمان والوں کو حکم ہے درود پڑھنے کا۔ جو درود نہیں پڑھتا وہ تو ایمان سے ہی فارغ ہے، اس کا تو ایمان ہی نامکمل ہے۔ وہ مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اور پھر لاسٹ سٹیپ، ہندو کیا کہتا ہے؟ مول نالوں بیاج پیارا، اس کو اپنی کیپٹل انویسٹمنٹ سے اپنا وہ جو سود ہے نا وہ پیارا ہوتا ہے، اپنا پروفٹ پیارا ہوتا ہے، پیسے سے اپنا مارک اپ پیارا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی اولاد کی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ کیوں نانا نانی اتنے پاپولر ہوتے ہیں؟ کیوں دادا دادی اتنے پاپولر ہوتے ہیں؟ کیوں بچے ماں باپ کو چھوڑ کے کہتے ہیں دادی کے پاس جانا ہے، نانی گھر جانا ہے؟ کیوں؟ ان کا ایک پیار ہوتا ہے، رش لگا ہوتا ہے۔ چھٹی کا روز ہو تو دیکھیں بچے اپنے نانی گھر ایک یعنی کہ یونیورسل ڈے ہوتا ہے، عید کا اگلا دن بھی نانی گھر۔ ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی چھٹی ہو تو بچے، ایون دیٹ جو بچوں کی والدہ ہوتی ہے وہ ان بچوں کے والد کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کو لے کے جانا ہے آج نانی گھر، بچوں کی فرمائش ہے باقاعدہ۔ وہ ابا جی سے ڈر رہے ہوتے تو امی جی کو کہہ رہے ہوتے امی آج نانی کے گھر جانا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں
کہ نماز مومن کی معراج ہے. اور پھر نماز کون پڑھا رہا ہو, امام کون ہو, قرآن ناطق خود میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود نبی آخر الزمان سجدے میں ہو, امام حسن اور حسین علیہ السلام آ کے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں, سجدہ لمبا ہو جاتا ہے. سجدہ اس وقت تک سرکار نے سجدے میں سر رکھا ہے جب تک کہ وہ گردن سے اتر نہیں گئے. تو پھر کیا عشق ہے؟ کہاں گیا علم؟ کہاں گیا وہ سب کچھ؟ یہ عشق, یہ پیار, یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. اور ایسے معاملات میں ایسی بات کرنا کہ یہ سیاسی جنگ تھی اور اس جیسے مردود اور ملون کو بھی برابر لا کے کھڑا, میں تو اس کو برابر کیا, میں تو ان کی پاؤں کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا یزید کو. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہیں, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور میں ایک اور بھی بات بتا دوں آپ کو, گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے, سناتے رہا کرو اپنے بچوں کو قصہ حسین کا. یہ سناتے رہو گے, جنریشن ٹو جنریشن یہ ٹارچ پاس ہوتی رہے گی اور میرے امام کا ذکر بلند رہے گا. اسلام بچا رہے گا, اسلام بچا رہے گا. اسلام کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے. ڈاکٹر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مطلب جب سے میں اپنے بچپن کی اگر بات کروں تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے تھے. ایون دیٹ اسکول سے چھٹی لے لینی جس دن ان کا پروگرام ٹی وی پہ نشر ہونا ہوتا تھا, پی ٹی وی آتا تھا اس وقت, تو وہاں پہ بھی یہ پروگرام چلتا تھا. تو اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا, پیس ٹی وی پہ ان کے مختلف بیانات پڑھے ہیں وہ سننے, تو ان کی ایک ہر پاکستانی کے ذہن میں ان کی ایک الگ سے رتبہ ہے, ان کے الگ سے ایک پہچان ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے. تو جب سے یہ پاکستان میں ہے تب سے متنازع بیانات, متنازع باتیں. اور لکی مروت کی لڑکی نے ایک سوال کیا کہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتی ہوں وہاں پہ اسلام بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ اسلامی معاملات ہیں, رہن سہن کے طریقے بھی اسلامی ہیں اور وہاں پہ اسلام کو بہت زیادہ عزت اور مرتبہ حاصل ہے, لیکن وہاں پر بھی پیڈوفائلز جیسے ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں, وہاں پہ بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک بہت غصہ ہوئے, غصے میں انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ یا تو وہ اسلامی علاقہ نہیں ہے یا آپ جھوٹ بول رہی ہیں. تو مطلب یہ کیا جواب تھا؟ نعمان, ایسے جواب تب آتے ہیں جب آپ کم علمی کا شکار ہوتے ہو. ٹھیک ہے, آپ نے بچپن سے دیکھا ہوگا اسکول میں آپ کو دو طرح کے اساتذہ ملے ہوں گے. ایک وہ ٹیچر ہوتا ہے کہ جس کو آپ رستے میں جاتے ہوئے پارکنگ میں کھڑے ہو کے بھی سوال پوچھو نا تو وہ آپ کو ایک جواب میں مطمئن کر دیتا ہے, آپ کی تسلی ہو جاتی ہے. اور دوسرا وہ ٹیچر ہوتا ہے کہ جو کلاس میں آیا ہی صرف پڑھانے کے نقطہ نظر سے ہے اور جو ٹاپک وہ پڑھا رہا ہے اسی ٹاپک کے متعلق آپ کو ایک کنفیوژن ہو رہی ہے, آپ ہاتھ کھڑا کر کے سوال کرتے ہو, وہ آپ کو کہتا ہے بیٹھ جا نالائق, تجھے نہیں سمجھ آیا. کیوں؟ اسے خود سمجھ نہیں آیا ہوتا, وہ سوال سمجھ نہیں آیا, اسے وہ ٹاپک ہی سمجھ نہیں آیا ہوتا. سوال تو دور کی بات ہے, وہ جو پڑھانے آیا ہوتا ہے نا وہ صرف ایک سینہ گزٹ سا رجسٹر ہوتا ہے جو اس سے پہلے والے ٹیچر نے پڑھایا ہوتا ہے, جو اس سے پہلے والے ٹیچر نے پڑھایا ہوتا ہے, وہ کاپی کھول کے صرف اس کی نقل کر رہا ہوتا ہے. تو نقل کے لیے عقل بھی نہیں ہے اس کے پاس, اس لیے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ کے بٹھا دیتا ہے اور بیٹھ جائے تو نالائق ہے. تو یہی حرکت جو ہے نا یہ ذاکر نائک کر رہا ہے. نہیں تو کون سا دنیا کا ایسا خطہ ہے, مجھے کوئی ایسا خطہ بتا دیں آپ کہ جہاں پہ گناہ نہیں ہو رہا. کون سا ایسا خطہ ہے جہاں گناہ نہیں ہو رہا؟ کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں پہ گناہ نہیں ہو رہا. میں نے جیسے پہلے کہا ہے, خیر و شر کی یہ جنگ ہے, یہ حق اور باطل کی جنگ ہے, یہ چلتی رہنی ہے ازل سے لے کے ابد تک. آدم علیہ السلام کے بارے میں جو ایک غلط کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا, وہ یہ دیا جاتا ہے کہ شاید آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پہ زمین پہ بھیجا گیا تھا. نہیں, انہیں یہاں پہ ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور دوزخ بنائے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جا کے دیکھو. تو آپ نے جا کے دیکھا ہے اور واپس آ کے فرماتے ہیں کہ یا اللہ کریم, جنت اتنی خوبصورت ہے, کون اس میں جانا نہیں چاہے گا.
اور یا اللہ پاک دوزخ اتنی خوفناک ہے، اس میں کون جانا چاہے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جاؤ دوبارہ چکر لگا کے آؤ. دوبارہ چکر لگا کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک جنت کے رستے میں تو اتنی آزمائشیں، اتنی تکالیف، اتنے دکھ اور اتنے غم ہیں، وہاں کون جائے گا؟ وہاں تک کون پہنچ پائے گا؟ اور دوزخ کے ارد گرد تو اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں، اتنی زیادہ بے راہ روی ہے، اتنے بھٹکاوے ہیں، بہلاوے ہیں، اس سے بچے گا کون؟ ڈاکٹر صاحب لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی اگر خدمات کی بات کی جائے اسلام کے لیے، دین کے لیے، تو انہوں نے جس طرح سے تبلیغ کی، اپنی پوری زندگی انہوں نے لگائی اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو یہاں پر وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں پاکستان میں، ان کا یہ جو دورہ ہے، تو ان کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نعمان، جس طرح کہ آپ نے بات سٹارٹ ہی ایک چیز سے کی تھی کہ اگر وہ اسلام کی خدمت کے لیے آئے تھے پھر 1000 کلو پہ بحث نہ کرتے. پہلی بات یہ ہے کہ 1000 کلو میں وہ لے کے کیا آئے ہیں؟ پہلے تو اس چیز کی وضاحت دیں نا. 1000 کلو بہت ہوتا ہے نعمان، ایک سنگل بندے کے لیے 1000 کلو بہت ہے. لے کے کیا آئے ہیں وہ اس میں؟ اور پھر اس پہ وہ ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں. یہ تو پھر وہ بزنس ٹرپ پہ آئے ہیں، وہ اسلام کی خدمت پہ نہیں آئے. مانگ رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے، ان کا ایک اور بیان آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے پتہ نہیں 10 کروڑ کے کیمرے لیے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، تو ان کے لیے پیسہ تو مانی نہیں ہونا چاہیے، جہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا، ریکارڈنگ کے لیے 10 کروڑ کے کیمرے خریدے جا رہے ہیں. یہی تو کہہ رہا ہوں نعمان میں کہ وہ پھر اسلام کی خدمت کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ اپنی خدمت کے لیے آئے ہیں، وہ اپنے بزنس ٹرپ پہ آئے ہیں. بزنس ٹرپ پہ آنے والا بندہ یہ باتیں کرے گا، اور اوپننگ سٹیٹمنٹ ہی وہ یہ دے رہے ہیں. اور دیکھیں آپ کی ریاست کے وفاقی وزیر، صوبائی وزیر ان کو ویلکم کر رہے ہیں اور اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے رہے ہیں، اور پروٹوکول اور سیکیورٹی پروٹوکول ہر چیز وہاں پر ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور اس حالات میں وہ آتے ہی ایک بیان دیتے ہیں جی پی آئی اے میں یہ ہوا میرے ساتھ، اور انڈیا میں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایک متنازع بیان شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مختلف سوالات کے جوابات پر وہ متنازع جواب دیتے ہیں، اور اس پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے واپس جانے کے بعد پاکستان کا امیج دیگر ممالک میں کیا دیں گے؟ نعمان بالکل آپ کا یہ سوال بڑا ہی گولڈن کویسچن ہے، اور بہت ہی اچھا آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا اسی سوال میں کہ جو بندہ پاکستان میں ایز اے گیسٹ آ کے پاکستان کی برائیاں کر رہا ہے، یہاں بیٹھ کے اسٹیٹ گیسٹ ہوتے ہوئے اور اتنا پروٹوکول ملنے کے باوجود وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو یہاں سے جانے کے بعد وہ کیا کیا نہیں کہے گا. بالکل آپ کی بات بجا ہے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس کو کیسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے؟ نعمان، جہاں تک بات رہ گئی نا ڈیفیمیشن آف کیریکٹر کی، چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہے، چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے، یہ چیزیں تو بڑی سطحی سی رہ جاتی ہیں اس چیز کے مقابلے میں کہ جس چیز پہ ذاکر نائک نے باتیں کر دی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ جس ٹاپک پہ اس نے آلریڈی ایک متنازع بھی نہیں، وہ باتیں اس کی کرنی بنتی نہیں ہیں. وہ اگر لا علم ہے تو وہ معذرت کر لے کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کر سکتا، وہ نہ بات کرے. تو یہ تو بڑی معمولی اور سطحی سی باتیں رہ جاتی ہیں کہ جس طرح وہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ماں بہن تک وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اچانک ایک بندہ کہتا ہے تو وہ سیکنڈ ہینڈ ٹائی لائی ہے، تو وہ کہتا ہے پرسنل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ یہ بڑی سطحی سی باتیں رہ جاتی ہیں. ان کو اتنی معنویت میں نہیں دیتا کہ جہاں پہ جس نے جو آلریڈی ایک وہ جو ہے نا اس نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس نے جذبات کو مجروح کیا ہے. جی اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز ایڈ کروں گا، یزید کو مختار سلفی نے مارا تھا، تو مختار سلفی کے فالوورز کون ہیں، وہ کدھر ہیں؟ اچھا نعمان، یزید کی جو موت ہے نا وہ کنٹروورشل ہے. ایک اس کی موت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک اپنی معشوق کے ساتھ جنگلوں میں کہیں پکنک پہ گیا ہوا تھا، اور اس دوران اس عورت نے اس کو قتل کیا تھا. تو اس کی وہ جو ہے نا موت متنازع ہے، اور وہ میرے نزدیک کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے نزدیک وہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے کہ میں اس پہ ریسرچ کروں کہ وہ کیسے مرا تھا. گلی میں بھونکنے والا کتا کیسے مر جاتا ہے، آپ کو اور نہ مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ ہونی چاہیے
کہ کیا ہے اس کا کیا انجام تھا. اس کا انجام تو جو ہے سو ہے. آپ یقین کر لو میری اس بات کا کہ میرے استاد محترم ہیں, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان پہ اس ٹاپک پہ یا ان لوگوں پہ ہمیں اعتراض کرنا ہے نہیں کرنا, پتہ نہیں وہ کس نقطہ نظر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. بہرحال میرے وہ جذبات اس بات سے مجروح ہوئے. تو میرا ایک دوست ہے, میں نے اس سے بات کی, میں کہا یار یہ اس طرح بات ہوئی ہے. تو میں کہا یار میری تو عقل کیا, میرا دل, میرا جذبات یہ چیز مانتے ہی نہیں ہے اور مان سکتے بھی نہیں ہیں کہ یزید, شمر اور ابن زیاد جیسوں کی بھی معافی ہو سکتی ہے. ان کی کوئی معافی نہیں ہے. تو اس نے بھی ایک ون لائنر میں بات ختم کر دی تھی کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو وہ معاف کر دیں گے. لیکن اللہ کریم سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑنے سے پہلے ہی ایک دیوار حائل کر دینی ایسے منافقین اور مشرکین کے درمیان میں, اور ان کو اس دیوار کے پرے ہی فرشتوں نے گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے جانا ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ کریم؟ اور اس دن گناہگار اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے اور پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے جکڑ لیے جائیں گے. فرشتے انہیں جکڑتے ہوئے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لے جا کے دوزخ میں پھینک چکے ہوں گے. میرے سرکار عالی شان ذی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ بھی نہیں پڑنے دینی اللہ کریم نے ان پہ کہ کہیں ان کی معافی نہ ہو جائے. یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں. مجھے تو آج بھی حضرت زینب سلام علیہ کا وہ بیان ہے جو میرے دماغ میں, دل میں, اور وہ رہتی دنیا تک کائنات میں گونجے گا وہ بیان. آپ فرماتی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام سلام علیہ کہ ذرا شام ہو لینے دو. جی, مغرب کی اذان ہوتی ہے, فرماتی ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں میرے نانا کی بجائے اپنے نانے کا نام لگا کے دکھا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. رہتی دنیا تک تا قیامت پوری دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب اللہ کریم کا ذکر پاک بلند ہو رہا ہو تو ساتھ ہی میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ورفعنا لک ذکرک کہ اللہ نے میرے نبی کا ذکر بلند کیا ہے. تو وہ نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ, سب کچھ وہی ہیں. مت کرو ذاکر نالائق ایسی باتیں مت کرو. ہمارے جذبات مجروح مت کرو. ہم لاکھ نالائق صحیح, لاکھ گناہگار صحیح, ہم سورج نہیں بن سکتے, لیکن سورج کی کرنیں جب ریت کے ذروں پہ پڑتی ہیں وہ بھی اسی طرح جگمگا اٹھتے ہیں. ہماری ان سے نسبت ہے, اور یہ نسبت اللہ کریم نے بنائی ہوئی ہے. یہ تب کے فیصلے ہیں, الستو بربکم کے فیصلے ہیں, جب آپ کی میری ہم سب کی روحوں نے کہا تھا بلا شاہدنا. یہ تب کے فیصلے ہو گئے ہوئے ہیں. ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ سے کہہ کے کہا ہوا ہے کہ یہ میری امت ہے, میری امت, ہم امتی ہیں. یہ میرا فخر ہے کہ میں امتی ہوں. میری تو بچت, میری نجات, میری آخرت, میرا دین, میرا ایمان, میرا سب کچھ امتی ہونا ہے. میری اوقات, میرے کرتوت, میرے اعمال کچھ بھی نہیں ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. اللہ, یہ تو کرم ہے ان کا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جی تو ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ ان دنوں اسٹیٹ گیسٹ بھی ہیں اور ملک پاکستان میں مختلف شہروں میں مختلف صوبوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کا جو عمل ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں, اور ان کی باتیں, ان کے کچھ بیانات بہت متنازع بنائے جا رہے ہیں, اور سوسائٹی کے اندر ان بیانات کو بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے. تو ناظرین, وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں, ہمیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر احمد رضا, جو کہ ان کی مختلف متنازع بیانات پر گفتگو کر رہے تھے. اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے نیشنل سینٹرل نیوز. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان نور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.